अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मैं अपने एक काम पर जमी हुई हूँ और आप लोग के सामने डेली ब्लॉग पेश करने की कोशिश करती हूँ और हत्तुल इम्कान इसमें कामयाब भी हूँ, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तबीयत की नासाजी की वजह से मेरा एक एब्सेंट हो जाती हूँ। एक दिन जैसे कल मैं नहीं कर सकी, अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सकी और फिर बहुत ज़्यादा तबीयत भी नासाज थी, तो लिहाजा कल मैं आपके सामने ब्लॉग नहीं पेश कर सकी, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ी तबीयत बेहतर की है, तो आप लोगों के सामने ब्लॉग बनाने के लिए बैठ गई हूँ। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हों का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, उसकी मुनासबत से मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक आपके सामने बयान की और कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश किए जो मैंने पढ़े थे और मैंने समझे थे, तो वो मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दिए थे। इसी तरह का एक वाक़या भी मुझे याद आ रहा है कि वालिदैन का नाफरमान। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनकर रहना है। वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। इतना बड़ी सख्त वईद है कुरान पाक में। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ एहसान से पेश आएँ, हुस्न सलूक रखें, उनको उनके हम वक्त उनके साथ रहें, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने दें, अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुंचने दें। जी नाज़रीन नाज़रीन, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो लोग जो माँ बाप रखते हैं, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हयात हैं, वो बहुत खुशकिस्मत, दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन शख्स हैं। और वो लोग जिनके माँ बाप अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, उनसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। तो आप देखिए, अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को माँ बाप, अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ बाप हयात हैं, तो जी जान से उनकी खिदमत कीजिए, उनको दुख ना दें, अपनी ज़ात से उनको कोई परेशानी का में मुब्तला ना करें अपनी ज़ात से। इसी तरह का एक वाक़या मेरी ज़हन में आ रहा है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इसी तरह का एक वाक़या आपके सामने गोशगुजार करती हूँ। पहले भी मैंने शायद ये वाक़या बयान किया है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए और बताया कि फ़ला आदमी की जानकारी का वक्त है, लेकिन उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा और वो सख्त अज़ियत में मुब्तला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा क्या मामला हो गया जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि ये अपने माँ बाप का नाफरमान था, इसने अपनी माँ के साथ बहुत नाफरमानी की थी, माँ का बहुत दिल दुखाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद यही वजह हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ को बुला भेजा
جب اس کی ماں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیٹا ہے، اس کی جان کنی کا وقت ہے، لیکن اس کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، تو کیا ایسا اس نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے؟ اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرا بیٹا، لیکن اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا اور اس نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ تو بس، اور خاص طور پہ شادی کے بعد اس نے یہ بھی بات مینشن کی کہ شادی کے بعد یہ بہت بدل گیا اور اس نے مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکالیف دی ہیں، بس اب تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی، ایسے ہی پڑا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی یہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، لیکن اس نے معاف کیے بغیر وہ چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بولا کہ چل لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کر آؤ۔ جب لوگ اکٹھی کر کے لکڑیاں لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو، تیل ڈال کے اس میں آگ جلا دو ان لکڑیوں میں۔ جب آگ جل گئی اور آگ کے شعلے کافی بلند ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ تو وہاں سب لوگ تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے۔ خود اس لڑکے کی ماں ایک دم دوڑی دوڑی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں کس طریقے سے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کب سے بول رہا ہوں اس کو معاف کر دے، اب تو معاف نہیں کر رہی تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، تو یہ بیچارہ اسی طریقے سے اس کی جان بھی نہیں نکل رہی، تو اس کو لکڑیوں میں آگ میں ڈال کے جلا دیتے ہیں تو یہ جلدی مر جائے گا۔ تو اس عورت نے، اس ماں نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر اپنے بیٹے کو معاف کیا، اور یہاں اس کو معاف کرنا تھا وہاں اس کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کا جنازہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے کہ ایک ماں وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ تکلیف جو آخری وقت کی تکلیف ہے اس میں تو انسان جب کسی دوسرے کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ لیکن اس ماں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا، اور پھر بالآخر وہ مان گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری کروایا، اور اس طریقے سے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ حل فرما دیا۔ اب بلاگ کے آگے بڑھتے ہیں، اپنے بلاگ کو لے کے میں آگے کی طرف جاتی ہوں کہ یہ بھی میں آپ کو اپنے بلاگنگ میں بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کی آندھی، جی ہاں، ایک تھی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ تمام ان انبیاء کی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کا، رسالت کا رتبہ دیا، اور پھر انہیں ان کی بستیوں میں، ان کی قوموں میں بھیجا کہ وہاں جا کر اسلام کا پرچار کریں، اور وہ لوگ کس حد تک کامیاب ہوئے، اور جب ان کی قوموں نے ان سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے، وحدہ لا شریک ماننے سے، ایک قرآن کو ماننے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے سے انکار کیا، تو کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب الہی نازل کیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد تھی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سالم بن نوح
ہے. پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے. یہ لوگ بت پرستی اور بد اعمال و بد کردار تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. جی ہاں، اس قوم کی ہدایت کے لیے جو بت پرستی میں سرشار تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے تھے اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ نہایت ہی بد کردار تھے. مطلب ان میں کسی بھی طرح کی کوئی خوبیاں موجود نہیں تھی. اور حضرت ہود علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ کس طریقے سے اپنی اس قوم کو راہ راست پر لے کر آئیں. مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے. حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے کہ ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے. بت پرستی کو ترک کر دو، اپنے کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنے افعال کو نیک بناؤ. مگر اسی شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9 پارہ نمبر 8. کیا تم اے ہود ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو تم لاؤ اس جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. چنانچہ انہوں نے ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ تم ہمیں کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانیں؟ کیا ہم اپنے باپ دادا جن کو پوجتے تھے ان کو نہ پوجیں، ان کی نہیں پرستش کریں، اپنے باپ دادا کی باتوں کو، ان کے احکامات کو یا ان کے دین کو جھٹلائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر تم بولتے ہو تو پھر لاؤ اگر تم سچے ہو، وہ دکھاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو. آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و سالی کا دورہ ہو گیا. یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی. چنانچہ جماعت مکہ معظمہ گئی. اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا. جی ہاں، وہ تھا مومن لیکن وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا تھا. جب ان لوگوں نے خانہ مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی میسر نہیں ہو سکے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے. حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مارا پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی. مطلب آسمان پر 3 طرح کی دھاریاں آئیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ. اور آسمان سے ایک آواز آئی، جی ہاں، کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو. ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، مطلب کالی گھٹا. جی ہاں ناظرین و عزیزین، ایک کامن سی بات ہے، کامن سینس والی بات ہے
کہ جب آسمان پر گہرے بادل آ جاتے ہیں، کالی گھٹائیں آ جاتی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب تو بارش آنی ہی آنی ہے. تو چنانچہ انہوں نے بھی یہی سوچا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بدلیاں سراسر ان کے عذاب کا سامان ہے. چنانچہ جب انہوں نے بدلیوں کو چوز کیا، اس میں سے انہوں نے کالی گھٹا والی بادلوں کو منتخب کیا تاکہ خوب بارش ہو اور ان کی پھر قحط سالی ختم ہو. چنانچہ وہ ابر سیاح قوم عاد کی طرف عاد چلا. قوم عاد کے لوگ کالی بدلی دیکھ کر بہت بہت زیادہ خوش ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری نادان قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب. یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کے کہیں سے کہیں دور پھینک دیتی تھی. پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا. انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے اپنے محلوں میں گھس جائیں، بڑے بڑے دروازے ہیں ان کو بند کر لیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے اس عذاب سے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ عذاب خود اپنے لیے منتخب کیا ہے. مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کے لے گئے بلکہ پوری پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ ڈالا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی. ناظرین و حاضرین، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ابھی پچھلے دنوں آندھی طوفان کے ساتھ بارشیں ہوئی ہیں. آندھی چلتی تھی، یقین کیجئے میں کبھی بھی خوش نہیں ہوئی. ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، تیز ترین بارش ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی دل سے خوشی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ کیونکہ ہم نے یہ سب پڑھ رہے ہیں نا ہم کہ یہ آندھی کوئی ہمیں خوشی دینے نہیں آ رہی بلکہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر کہ کس طریقے سے ہم دین سے پھرے ہوئے، کس طریقے سے ہم نماز سے، قرآن سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے دور ہو گئے ہیں جو ایک مومن کے لیے فرض ہے. لیکن ہم اپنے تمام فرائض کو بھولے ہوئے ہیں. اور کالی گھٹاؤں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی کہ اوہو اب تو خوب ساری بارش ہونے والی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا ہی عذاب قوم عاد پر آیا آندھی کے ساتھ اور وہ ان کو اڑا کر لے گیا. پورے 7 دن اور 7 رات اور 8 دن تک 7 راتیں اور 8 دن تک یہ مسلسل آندھی کا عذاب ان پر سوار رہا. یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا. اللہ اکبر. ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس طرح کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. آمین. میرے ساتھ مل کر آمین ضرور بول دیجئے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس آندھی کو، جس کالی گھٹا کو ہم خوشی کا باعث تصور کر رہے ہیں وہ کہیں ہمارے لیے عذاب الہی تو نہیں. تو ناظرین و حاضرین، جب ایسا طوفان آئے، ٹھنڈی ہواؤں، آندھی والی ہوائیں چلیں، مٹی والی ہوائیں چلیں، آپ یقین کیجئے دل خود بخود درود پاک کی جانب گامزن ہو جاتا ہے.
اور لبوں سے درود پاک کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، اور جو ہے صورتیں یاد آ جاتی ہیں، انسان صورتوں کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، نہ کہ خوشیاں منائیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ آیا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے یا عذاب کا باعث ہے۔ اب جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اور رہے عاد تو وہ ہلاک گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان لوگوں کو بچھڑے ہوئے دیکھو، گویا وہ کھجور کے درخت ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں رکوع نمبر 1 ہے، اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا۔ جی ہاں، کالے رنگ کے پرندے ایک پوری مجموعے کی صورت میں نمودار ہوئے، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ تو ناظرین و حاضرین، قرآن پاک کے اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، اس قوم کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ طویل تھے، بہت زیادہ قد آور تھے، بہت لمبے تھے۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی۔ پہلے وہ لوگ کافی مستحکم تھے، مالی طور پر کافی خوشحال تھے، لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات بنائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا جو نہیں کہتے ہیں کہ اعتماد تھا۔ اپنے تمول اور سامان عیش و عشرت پر وہ بڑا ناز کرتے تھے، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ ڈالا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہ لوگ تہس نہس کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آندھی کی صورت میں۔ اور اس آندھی نے ان کو ایسا پچھاڑا، اس طریقے سے ان کو نیست و نابود کیا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بنا دیا۔ انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے بچے رہتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور آخر میں وہ کافر ہی مارے گئے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہمیں اپنی پوری کوشش اور طاقت بھر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہنا ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔
قرآن مجید میں پڑھ لیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان پر رہتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان و زمین سے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ تھا قوم عاد کا حال احوال کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی آیات ہیں جو علم کی ضرورت و فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ آیات بتاتی ہیں کہ فرشتوں کا علم محدود ہے جبکہ انسان کا علم وسیع ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کے نام کو جانتے تھے جبکہ فرشتوں کو ہر چیز کے نام نہیں آتے، بلکہ انہوں نے تو خود یہ کہہ کر اپنے علم کے محدود ہونے کا اقرار کر لیا کہ اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، فرشتے کہتے تھے۔ تو ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہم لوگ اشرف المخلوقات علم کی بنیاد پر ہیں۔ جب ہمارے سامنے سے واقعات آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبرت کے طور پر ایک ایک چیز دیکھے قرآن مجید میں مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے کون سی قوموں پہ کون سے عذاب آئے، وہ قومیں کن بدعمالیوں میں گرفتار تھیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ایک اللہ کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم رسول نہیں مانا، تو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب الہی میں نہ صرف مبتلا کیا بلکہ ان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں وہ بھی آگے ہے قوم کا کہ کس طریقے سے وہ قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور وہ پھر اس میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کا دشمن ہے، اور اپنے دوسرے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے نشان قدم پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات سے علم ہوتا ہے کہ شیطان کا تو انسان پر اثر ہے جبکہ شیطان پر انسان کی کوئی تاثیر نہیں۔ چنانچہ فرمایا وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے جب شیطان کو قیامت تک کی مہلت دی تو اس نے بڑی بے باکی سے کہا تو نے مجھے تو ملعون کیا ہی ہے، اب میں تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، شیطان کے یہ الفاظ آج اگر ہم اپنا احاطہ کریں اور اپنے زندگی کو بغور جائزہ لیں تو یقین کیجئے شیطان اپنے اس خطاب میں پوری طریقے سے کامیاب ہے۔ اس نے ہمیں اس طریقے سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے، یقین کیجئے ناظرین و حاضرین، امید ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم اٹھے میں نماز کا ٹائم ہے لیکن ہم کہتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے اور وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ قضا ہو جاتی ہے نماز۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تیرے بندے کو اس کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا،
اس کو بھٹکاؤں گا، اور جو تیرا بندہ نہیں ہوگا میرا بندہ ہوگا وہ میری باتوں میں آ جائے گا۔ تو نعوذ باللہ کیا ہم شیطان کے بندے ہیں جو ہم ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو فرائض ہیں، اسلام کے بنیادی اصول ہیں جن پر عمارت ٹھہری ہوئی ہے، 5 ستون ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، ان پر عمل نہیں کر رہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم شیطان کے دوست ہیں۔ اس نے پھر ہم جیسوں کو مخاطب کر کے اپنا دوست بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے جال سے ہم سب مومنین کو بچا کر رکھے۔ دیکھیں، مسلمان تو سب ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ بھی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے بھی کانوں میں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پڑھ نہیں سکتا بچہ، لیکن وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونا اور مومن دو الگ باتیں۔ کلمہ پڑھ کر ہر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کہ جا بجا مسلمان نہیں مخاطب کیا گیا، اے مومنوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والوں، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجود کرو سجدے کرنے والوں کے ساتھ۔ سب قرآن کی آیات ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں ہم کہیں نہ کہیں شیطان کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے گرد منڈلاتے نہ رہتے تو وہ آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ کرتے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، ورنہ شیطان کو انسان پر ہرگز قدرت نہیں۔ اور مقصود بندوں کی آزمائش ہے کہ کون کتنا طاقت اطاعت پر جمتا ہے اور کون شیطان کی گود میں جا گرتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بندہ توبہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار، جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کو استغفار سب سے زیادہ پسند ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور دعائے سید الاستغفار بھی ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعائے سید الاستغفار ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر سوتے تھے، استغفار کر کے سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی اپنا عمل ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا، لیکن وہ تب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، تب بھی وہ اس کلمات کو پسند کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں بہت زیادہ ایسی استغفار کی دعائیں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میانہ روی رکھو اور سیدھی راہ پر رہو،
جان رکھو کہ تم میں کوئی اپنے عمل سے نجات نہ پائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ کر مخاطب کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس لیے بندے کو تو ہر وقت توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 100 بار توبہ کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، یاد رہے کہ توبہ و استغفار ایسی چیز ہے جس کے آگے شیطان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے شجرہ ممنوعہ کھانے کے بعد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اس کا میں نے آپ کو ترجمہ بیان کر دیا ہے، میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے کہ یہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تک پہنچائی کہ یہ دعا پڑھیں، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، استغفار کیجیے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اور اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا۔ گویا رب تعالیٰ انسان کی کیفیت کو بتلا رہے ہیں، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کر کے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں بخش دے گا۔ قصہ آدم کے ایک نہایت اہم پہلو کی طرف میں اشارہ کرتی ہوں، اور وہ شیطان کا بندگی کا لبادہ اتار کر اللہ کے آگے اکڑنا اور تکبر کرنا اور بڑی بے باکی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ شیطان اللہ کی عزت و بزرگی اور قدرت و طاقت سے خوب واقف تھا۔ جی ناظرین و حاضرین، شیطان کو آپ کوئی عام معمولی سی شخصیت نہیں سمجھیں، یہ تو وہ تھا جس نے عرش پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کی ہے، سب سے زیادہ رکوع و سجود کیے ہیں، اس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی طاقت کا وہ گرویدہ تھا، وہ ہر ان باتوں سے واقف تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے عزت اور مرتبہ ہے اور سب کچھ، مگر کیا تھا، اس لیے اس کی عزت کی قسم بھی اٹھائی۔ وہ جانتا تھا کہ سب کام اس کے قبضے میں ہے اور اس نافرمانی کے نتیجے میں اسے سوائے عذاب کے اور کچھ نہ ملے گا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور اسے ہر حقیقت سے اندھا اور بہرا کر دیا۔ کس نے؟ تکبر اور غرور نے۔ جی ناظرین و حسین، ہمیں بھی اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے یقین کیجئے تکبر اور غرور آپ نکال دیں، آپ کی جو زندگی ہے نا وہ، یا جو آپ کی شخصیت ہے وہ ایک مکمل شخصیت کہلائے گی۔ اگر آپ اپنی شخصیت میں سے، اپنے کردار میں سے غرور کو اور تکبر کو نکال دیں۔ غرور کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بے تحاشا دولت دی ہے بھائی، یہ تو غریب لوگ ہیں سب، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر ان کی کم ظرفی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے سامنے بڑائیاں پیش کرنا، یہ تکبر ہے، غرور ہے۔ تکبر کیا مطلب؟ ہر چیز پر اپنی فوقیت جتانا کہ بھائی میرے پاس تو فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس تو فلاں بنگلو ہے، میری تو اتنی جائیدادیں ہیں۔ یہ
غرور ہے، تکبر ہے، بڑائیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ناظرین و حاضرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنے اندر ڈال لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام صفات کو اپنے اندر انوالو کر لینا چاہیے، شامل کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی ایک بہترین طور پر استوار ہو سکے۔ اور پھر قرآن کریم اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانے والوں کو متکبر قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، تو ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تو تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ رب تعالیٰ کے منکرین کی اس صفت کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً تکبر کرنا شیطانی صفت ہے جو کسی مسلمان کو ہرگز زیبا نہیں، تاکہ اس مہلک بیماری کے ہاتھوں وہ حق سے روگردانی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو کہ زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالو گے اور نہ لمبا ہو کر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤ گے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 37۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے عاجز اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے یہ بھی بات واضح ہو گئی اس آیت کے ذریعے کہ اللہ کی زمین پر آہستگی سے چلنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ آہستگی سے چلنا مطلب یہ نہیں کہ ہم سلو چلیں، نو، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ چلیں۔ ہمیشہ سر تسلیم خم رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ میں جھکاؤ لائیں۔ آپ دیکھیں ناظرین و حاضرین، یہاں بڑے سے بڑے کام نکل جاتے ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آپ اپنے میں عجز و انکساری لے آئیں، آپ اپنی انا، تکبر، بڑائی، مغروریت، ضدی پن، ان سب کو اپنی ذات سے، اپنی پرسنالٹی سے نکال دیں، اپنی شخصیت سے نکال دیں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کی باقی جو شخصیت باقی رہتی ہے وہ کتنی خوبصورت شخصیت ہوگی کہ ہر کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی تعریفیں کرتا ہوا ملے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، نہ کہ لوگ ہمیں برے الفاظ میں یاد رکھیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ناظرین و حاضرین، ہمیں کسی بھی غریب کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ فقیر بھی دروازے پر آئے تو اس کو آہستگی سے جواب دیں کہ بھائی معاف کرو یا چلے جاؤ یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ایک دم جھٹک کے بولیں جاؤ اماں معاف کرو، کیا ہے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ٹوٹے گا، چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو جو بھی ہو۔ لیکن کیا ہے، ہمیں اپنے لب و لہجے میں آہستگی لانی ہے اور شائستگی لانی ہے، گفتاری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے کسی بھی غریب کے ساتھ۔ کسی بھی غریب کیا ہے، کوئی بھی، ہم کون سا امیر ہے، اگر انسان کے پاس دولت بھی آ جائے تو وہ کس چیز کا امیر؟ یہ سب چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان اپنے ساتھ خالی اپنے اعمال کی تھیلی اٹھا کر لے کے جائے گا، باقی سب کچھ یہاں کا دھرا رہ جائے گا۔ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خالی کفن
میں لپیٹ دیا جاتا ہے. چاہے اس نے اپنی زندگی میں کیسے رنگین لباس، مہنگے ترین لباس پہنے، لیکن ایک غریب اور ایک امیر دونوں کو ایک ہی کفن میں جانا ہے. کفن ایک ہی طرح کا ہونا، اس میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، زمین کے حوالے ہمیں کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم روز حشر اپنی قبروں سے ایسے ہی صحیح و سالم نکلیں گے. ہمارے جسم کو کوئی کیڑے مکوڑے نہیں کھائے گا اگر ہم نیک رہیں. لیکن اگر ہم نے برائیاں کی ہیں، تکبر کیا ہے، مغروریت دکھائی ہے، اپنی شیطانی صفات، شیطان کی جو صفتیں ہیں ان کو اپنے اندر انوالو کر لیا ہے، اپنے اندر ڈسالو کر لیا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. تو ناظرین و حاضرین، آج کا بلاگ انہی الفاظ میں اختتام کروں گی کہ اپنی شخصیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو شامل کریں. عفو و درگزر سے کام لیں، صادق اور امین رہیں، اور عجز و انکساری اپنے اندر شامل کریں. معاف کر دینے کی صفت رکھیں. غرور، تکبر، بڑائی، ان تمام چیزوں کو اپنی ذات سے نکال دیں، ان تمام باتوں کو جو شیطانی صفتیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی پھر صراط مستقیم پر چل پڑیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطانی وار سے محفوظ رکھے، پانچوں وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. آج کا ولاگ کا اختتام میں کچھ عربی کی دعاؤں سے کروں گی انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ میرے تمام ویورز، تمام یوٹیوبرز، فیملی جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں وہ ضرور ہر دعا کے ساتھ آمین ضرور بولیے گا. ہمیں نہیں پتہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. تو آئیے اپنے ولاگ کا اختتام میں چھوٹی سی دعا سے کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہم سب کے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔